अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त धुंधलाया हुआ है और उसमें हिद्दत जो है वो भी ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तनाजुर में जो इख्तलाफी रवैया नज़र आया था वो अभी तक कम होता हुआ दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ सूरत हाल जो है वो अब उस नहज पर पहुंच गई है कि जहां अब एहतजाज का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। जमात इस्लामी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर धरना दे रही है। इससे पहले गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हुई थी, लेकिन अब वो 40 दिन के लिए मौखर हो गई है कि उनकी कुछ तसल्ली और तशफ़ी कर दी गई है और बात की जो है वो यकीन दहानी करवा दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तारीख दी हुई है और उसके साथ PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अभी तक उसको किसी मुनज़्ज़म एहतजाज या मुनज़्ज़म तहरीक को शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। एक बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान के सियासी बहरान जो हैं उसका हल मुज़ाकरात में मुमकिन है, लेकिन मुज़ाकरात का सिरा जो है वो कहाँ से पकड़ा जाए, क्यों कर पकड़ा जाए और कैसे पकड़ा जाए, ये बुनियादी नौइयत के सवालात हैं। क्योंकि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए कोई ऐसी गुंजाइश ज़रूर पैदा करनी है जहाँ से रास्ता जो है वो निकल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुज़ाकराती अमल जो है वो आउटसोर्स किया हुआ है और उसका नतीजा ये है कि हुकूमत की बारहा पेशकशों के बावजूद मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका है। अब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का इजलास जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं और ये इजलास जो हैं ये यकीनन हंगामा खेज साबित होंगे इस तनाजुर में भी कि अब एक नई बहस जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और वो बहस है नए सूबों के क़याम के हवाले से। क्या पाकिस्तान के बारे में या गवर्नेंस के बारे में जो ख़ुद वफाकी काबीना के एक अहम फ़र्द ने, एक अहम वज़ीर ने ये बात कही कि सिस्टम बैठ चुका है, तो क्या उसका इलाज जो है वो नए सूबों के क़याम के ज़रिए है? क्योंकि सिस्टम तो बैठा है सिस्टम चलाने वालों की वजह से। आप नए सूबे भी बना लेंगे तो वहाँ पर भी सिस्टम चलाने वाले यही लोग होंगे, सिस्टम वही होगा, तरीक़ाकार वही होगा। तो फिर आप नए सूबे बना लें, बढ़ा लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब तक आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और अदारे उस वक़्त मजबूत होंगे जब हमारी सियासी जमातें जो हैं वो भी इंस्टीट्यूशनाइजेशन पर बिलीव करें, जो वो नहीं करती हैं। लिहाजा मसाइल जो हैं अपनी जगह के ऊपर चल रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं, चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सब का इलाज क्या है, किस तरीके से सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, ये है वो मंजरनामा जिस पर करेंगे बात। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सियासी बहरान का शिकार सूरत हाल दिखाई देती है उसके अंदर ज़रा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें। बानी PTI इमरान खान की सेहत को लेकर और उनके इलाज को लेकर यकीनन एक सूरत हाल जो है वो दरपेश है। मुलाकात होनी चाहिए, सभी कह रहे हैं कि फ़ैमिली जो है और डॉक्टर्स जो हैं उनको मिलना चाहिए, इजाज़त जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अगर 27 सितंबर की जिस तारीख़ का सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया है और वो 20 लाख लोगों का लाने का बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये अमली कदम उठेगा या उससे पहले कोई सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए मसला ये है कि ये जो सूरत हाल अभी आपने कहा ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसकी जो बुनियाद है वो एक ही चीज़ है और वो ये है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान और जो PTI के जो लोग हैं जो जेलों में हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो तमाम सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में वो इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि PTI की प्रेजेंस इतनी बड़ी है पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर हर जगह कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई हो जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत है, हुकूमत के करता धरता है, उनमें ये रियलाइजेशन है नहीं।
وہ سمجھ رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ڈنڈے پہ ٹھیک ہوتی ہے پاکستان میں. یہ ایک نا جنرل اگر آپ ملیں گے نا تو ایک جنرل باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں جی پاکستان کی قوم ہی ڈنڈے کی ہے جی اور اس کے بغیر تو جی حل ہی نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ تھاٹ پروسیس ہے جو پاکستان میں حکمرانوں کے دماغ میں ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کا اس وقت جو میجورٹی ایریاز ہیں چاہے کشمیر ہے چاہے جی پی ہے چاہے آپ کا بلوچستان ہے اے پی ہے ہر جگہ کے اوپر ایک آگ لگی ہوئی اور معاملات کو سلجھانے کی طرف جو ہے وہ ہمارے قدم نہیں ہے. جہاں تک ان کی کال کا تعلق ہے بظاہر پی ٹی آئی کے اندر کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ یہ کال کوئی جتنا باتیں کر رہے ہیں وہ کر سکیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ جب سوسائٹی ایک مسلسل سمر کر رہی ہو سلگ رہی ہو اس کے اندر کوئی بھی جو احتجاجی موومنٹ ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اور اگر میں ایڈوائز کر رہا ہوں حکمرانوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ معاملات سلجھانے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو مزید جو ہے وہ آگے نہیں. اس میں فواد چودھری صاحب میں سلجھانے کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ایک اور جو بات ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر بھی تو ایک دوسرے کے اوپر جس طریقے سے مالی بے ضابطیوں کے سنگین الزامات جو ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں اور کوئی ایک شخص نہیں لگا رہا. مطلب خیبر پختونخوا کے اسپیکر کو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو الیکشن کے لیے پیسے آئے تھے 75% جن کے پاس آئے تھے انہوں نے جیبوں میں ڈال لیے باقی ہمیں دے دیے. پھر ادھر سے شاہنامہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ قیدیوں کے لیے 50 کروڑ آیا تھا غائب ہو گیا. پھر مشال یوسفزئی جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگا رہی ہیں کہ جی ٹکٹوں کے لیے پیسے لیے. سلمان اکرم راجہ اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ جو سارا ایک خڑمس پاکستان تحریک انصاف کے اندر مچا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خود کو بانی پی ٹی آئی کی سطح پر دیکھ رہا ہے اور وہی سب کچھ ہے. تو ایسے میں کیسے ایک احتجاجی تحریک کو جو ہے آپ منظم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو چلا سکتے ہیں یا واقعی آپ چلانا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں وہ تو آپ نے خود ہی جب تحریک انصاف کی لیڈرشپ ساری جو ہے وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اور بعد میں عمران خان صاحب نے مل کے ختم کر دی اور پارٹی بالکل جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں یعنی یہ اتنے نان سیریس ہیں کہ آپ ان سے شاید ان کے گھر پہ بھی ان کو یہ فیصلہ بھی کوئی نہ دے کہ رات کو کھانے میں کیا بنانا ہے کیونکہ دے آر ٹوٹلی اسکول کڈز. ان کو آپ کیسے ان سے جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی کے فیصلے کر سکیں گے یا کوئی آگے جو ہے وہ ملک کے اوپر کوئی ان کے کوئی ویو ہے. یہ تو ایک حادثے کے نتیجے میں یہ سارے لوگ جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ آ گئے ہیں. ادروائز انہوں نے زندگی میں کبھی کونسل کا الیکشن نہیں لڑا ہوا. ان کو پبلک جو آفیسز ہیں ان کا کوئی سینٹیٹی کا احساس نہیں ہے اینڈ موسٹ آف دیم آر لٹرلی نوبڈیز. تو اس لیے کڑباس مچنا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں ایک نیچرل ہے. جب ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو آپ ٹوٹے مکے مار کے نکال دیں اور پارٹی کو جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کے سرے میں چھوڑ دیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا اب ایشو نہیں ہے, عمران خان ہے اور لوگ ہیں, درمیان میں کوئی کارڈر ہے ہی نہیں. سو یہ آپس کی ان کی لڑائیوں شڑائیوں کا عمران خان کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس پہ کوئی اثر پڑتا ہے. جو عمران خان کی سپورٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی اینڈ اٹ از رائزنگ اینڈ اٹ ول کیپ رائزنگ. نہیں لیکن آپ یہ تو دیکھیے نا کہ مشال یوسفزئی کو سینیٹر کس نے بنایا, سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل کس نے بنایا. مطلب اگر اتنے ہی نائیو لوگ تھے تو پھر ان کو بنایا کیوں گیا اور بنایا کس نے؟ نہیں بنایا تو اس مقصد سے گیا نا کہ پی ٹی آئی کے جو مین فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی اس کو ساری کو زبردستی ہم جیسے سارے لوگوں کو ٹوٹے مکے مار کے نکال دیا گیا. جو کچھ باقی بچے تھے 5-7 اس کو پھر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بزدار ماڈل ہونا ہے پارٹی کے اندر. انہوں نے اپنا ایک بزدار ماڈل لگا دیا اور تاکہ اگر کوئی بات چیت ہونی ہے چیزیں ہونی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان سے اس کے علاوہ کسی سے ہونا. اب اس پالیسی کے نتیجے میں پی ٹی آئی پوزیشن بھی نہیں رہے گی کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے اینڈ دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو. ناظرین ہماری آج کی مہمان شخصیت سابق وفاقی وزیر فواد چودھری, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب آپ نے فواد چودھری صاحب جو معاملہ کو سلجھانے کی بات کی اور مذاکرات کی بات کی,
ظاہر ہے مذاکرات کی جو ذمہ داری ہے وہ محمود خان اشرفزئی اور علامہ ناصر عباس کو سونپی گئی عمران خان کی جانب سے۔ اب علامہ ناصر عباس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا پلان لے کے اڈیالہ گئے تھے اور ہمیں عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ میں نہ بنی گالا جاؤں گا نہ میں ڈیل کروں گا، باعزت طریقے سے میں باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ان کو قانونی جواز نہیں دینا چاہتے، ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو پھر اگر آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر آپ نے بات چیت کس سے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ تسلیم نہیں کرتے تو وہ پارلیمنٹ میں کیوں ہے؟ انہیں پارلیمنٹ چھوڑ دینی چاہیے تھی، پھر وہ کام کریں اور دوسرے راستے اختیار کریں۔ دیکھیں علامہ ناصر عباس یا محمود اشرفزئی صاحب کو پارٹی کی لیڈرشپ دینا وہ ویسے ہی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی پالیٹکس سیکریٹیرین ہے، اور اشرفزئی صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ نسل پرستی کی پالیٹکس ہے۔ پی ٹی آئی ایک نیشنل پارٹی ہے اور اتنی بڑی پارٹی کو ایسے لینا بڑی زیادتی کی بات تھی، اور انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے ڈیلیوری کا۔ اشرفزئی صاحب کے پاس، ناصر عباس صاحب کے پاس، وہ تو بس اپنی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ نے گاڑی کیوں لی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ نے مراد کیوں دی ہیں اپوزیشن لیڈر کی؟ دیکھیں اس طرح تو نان سیریس باتیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس ہم نے نہیں جانا کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ آپ نے بات کرنی ہے، اور یا اگر بات کرنی ہے یا آپ نے نہیں کرنی ہے، دیٹس اے پرائمری فلو ان پی ٹی آئی پالیسی، کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات ریلیشن شپ رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں، اور آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پھر ان سے کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی پڑے گی۔ اینی ویز دے آر نان سیریس گروپ، اس کا ایشو نہیں ہے۔ کوشش ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی یا بشرا بی بی سے ملاقات کی، دیکھتے ہیں اس سے کیسے آگے بات چلتی ہے۔ موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یا یہ جو طریقے تحفظ آئین وغیرہ ہے، یہ تو ایسے بچوں کی طرح لگے ہوئے آپس میں۔ I have no hope with that۔ اچھا اس میں یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے میں جو آپ جو کر رہے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں، اور اس بارے میں بھی جو بات کہی جاتی ہے اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنی مذاکراتی ٹیم آؤٹ سورس کر دی ہے، جو جس نے لانگ مارچ کی کال دی ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جب وہ ڈیالہ آتے ہیں، آج بھی آئے ہیں، کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں پہنچتی ہے، جو پارٹی کی نظریاتی لیڈرشپ ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، تو آپ کو یہ آپ کیا اس پہ کہیں گے کہ کیا پارٹی کا جو وہ ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ موروثی سیاست کے خلاف عمران خان تھے، لیکن اگر علیمہ خان ٹیک اوور کر لیتی تو کیا پارٹی بچ جاتی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو فرینکلی اگر آپ احتجاج کی بات کریں تو probably they are not in a position to challenge the government۔ پرابلم پاکستان کے یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کیا اتنی بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آپ کدھر دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ پارٹی جو ہے جو وفاق کی پارٹی ہے، اگر آپ اس کو ریاست دھکیل دے گی ایک بالکل دوسری سائیڈ کے اوپر، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے یا جو ماڈرن پالیٹکس ہے اس کے اندر جو اپنے مخالف ہوتے ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی اسپیس دیتے ہیں۔ اب پرابلم اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کے اوپر زمین تنگ کر دی، نہ وہ آپ اسمبلی میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کی عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی کوئی اور ریلیف ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے، پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے۔ اب ایشو یہ کیا ہے کہ یہ تو ایک پاکستان کے اندر فساد کو دعوت دینے والی باتیں ہیں جو حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوگا، اور اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک بڑے فساد کی طرف جائیں گے اگر حکومت نے اپنی یہی پالیسی کنٹینیو کی کہ ہر کام ہمیں ڈنڈے سے ہی ٹھیک کریں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے فواد چودھری صاحب، آپ سیاسی بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتے ہیں،
حکومت کا آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر ڈنڈے کے زور پہ ہی سب کچھ حاصل کرنا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی دوسری جانب ڈنڈا ہی اٹھا کے سب کچھ حاصل کرنا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اور معاملہ شروع کہاں سے ہوگا؟ نتیجہ تو فساد کا نکلے گا. یہی بات ہم نے عمران خان صاحب سے جب آخری ملاقات ہوئی ہے ان سے بھی میں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. پولیٹیکل پارٹی، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک نارمل ہو. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کے ساتھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوں. اور ہم کوئی ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے، یا کوئی ہم یہ تو نہیں کر سکتے. بٹ دیکھیے یہ فیصلے دونوں سائڈوں سے ہونے، بٹ حکومت ایکچولی یہ فیصلہ مینلی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لائے کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو ایسے چلانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی چلے گا. میرے آپ کے کہنے کے اوپر تو دیکھیں انہوں نے اپنی پالیسی نہیں بنانی ہے بدلنی. اچھا، اب اس میں آپ کو پھر اس کا حل جو ہے، میں آگے پھر چلتا ہوں، کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے، کوئی تاریخ دے دے گا، اس کے اوپر ایک فساد کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا اور اسی طریقے سے چلے گا، یا کوئی اس میں سنجیدہ پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی سنجیدہ امکان ہے بات چیت کا. میڈیا میں ادھر ادھر ایسے شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ سی اینی ایویڈنس کہ جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی سیریس مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کا بہت فوکس پی ٹی آئی کے اقدامات کے اوپر ہے. میرے خیال میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے اندر جو حدت ہے اس کو محسوس کیا جائے. ہم پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، نہیں لڑنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، مگر ان کی کیا حیثیت ہے؟ آج سارے اکٹھے بھی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ایک اتنی بڑی جو پارٹی ہے، آپ نے پہلے اس کی لیڈرشپ ختم کی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بالکل سائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ کر دیں، دیوار سے لگا دیں. آپ دلی کو بھی اتنا زیادہ پش کریں گے وہ آگے سے لڑے گی. And actually that will lead to a very very precarious situation for Pakistan. So 27 تاریخ کا بھی کوئی میٹر نہیں کرتا، ویسے بھی سچویشن میں لیکن کی لڑائی بڑائی میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتی ہے کہ کہیں ہاتھ سے بات نکل نہ جائے اور ہم فساد کی طرف نہ چلے جائیں. جو پالیٹی 2/3 پاکستان جو ہے وہ فساد میں چلا گیا ہے. تو صرف بلوچستان یا صرف پنجاب اور سندھ رہ گئے، کیا ہم ان کو بھی ادھر دھکیلنا چاہتے ہیں؟ تو دیٹس این ایشو. اچھا، اب جو بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بڑے ناراض دکھائی دیتے ہیں، الٹی گنتی بھی انہوں نے شروع کرا دی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے مسلم لیگ نواز سے وڈرا کرنا چاہتے ہیں، یا جو ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ کمپرومائز کر گئے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی وہ اپنی مرضی سے حکومت میں شامل نہیں ہوئی. نون لیگ نے اپنی مرضی سے پیپلز پارٹی کو اپنا الائے نہیں چنا. باقی تو چیزیں ریلیونٹ ہیں. جب ڈیسیژن میکنگ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیسے آپ کریں گے؟ کیا آج پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہے تو کیا عہدے چھوڑ دے گی؟ آنسر از نو. پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہے تو کیا وہ کرے گی؟ تو اپوزیشن کو جوائن کر لے گی؟ آنسر از نو. باقی باتیں شرطیں یہ وہ تو بے شمار لوگ کرتے رہتے ہیں، بلاول صاحب بھی کرتے رہیں گے، اس کا کیا ایشو ہے؟ پیپلز پارٹی وغیرہ کا ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ایسی تنخواہ میں کام کرے گی. ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، اب ذرا آتے ہیں اس ایشو کی طرف کہ ظاہر ہے آپ نے بھی ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، بات چیت آپ کر رہے ہیں، اور لیکن آپ کی جو بات چیت ہے وہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے، اس کا مطلب رول کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی ہے. تو آپ جو ایک یہ کمیٹی آپ نے بنائی ہے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، وہ تو اسی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں کہ دوسرا حریف آپ کی بات سنیں.
یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے, تحریک انصاف بات چیت کرنا چاہتی ہے. دا پرابلم لائز آن دا ادر سائڈ. گورنمنٹ بات جو ہے وہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا دبا لیا ہے پی ٹی آئی کو, جتنا کچھ کر لیا, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. سو پہلے تو آپ یہ کریکشن کریں اپنے نیریٹو میں. پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بات چیت بھی میں نے علامہ ناصر عباس کا آج کا سٹیٹمنٹ آپ کو سنایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کا. چھوڑ دیں, آپ ناصر عباس کو چھوڑ دیں, میں آپ کو عمران خان کی بات بتا دوں. پی ٹی آئی کا ایشو نہیں, ایشو یہ ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب حکومت جب بھی سنجیدہ ہوگی, اور اس کے لیے دیکھیں سٹیپس چاہیے. میں نے جب ہم ملے تھے اپنے حکومتی لوگوں سے, ہم نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ مذاکرات کریں گے کس سے. ناصر عباس کو تو عمران خان نہیں جانتے, اچکزئی کو تو خان صاحب نہیں جانتے, سلمان راجہ گوہر وغیرہ تو عمران خان کو ملے بھی زندگی میں نہیں تو تو 2-4 فواد بار. چوہدری صاحب پھر ذمہ داری ان کو کیوں دی ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ریلیف دیں جو عمران خان کو جانتے ہیں اور جو عمران خان سے بات کر سکتے ہیں. ان میں شاہ محمود قریشی ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, یہ کوٹ لکھپت میں جو لوگ ہیں, ان کو آپ ریلیف دیں تاکہ یہ ایک ٹیبل کی دوسری طرف جب بیٹھیں گے تو آپ کا وزن ہوگا ان کی بات میں بھی, آپ کی بات میں بھی. اگر آپ ان کو ریلیف ہی نہیں دیتے, ان کو باہر ہی نہیں لاتے, آپ سارے ورکرز کو بھی اندر رکھنا چاہتے ہیں, عمران خان کو بھی 1 سال سے قید تنہائی میں رکھنا چاہتے ہیں, تو مجھے بتائیے وہ ماحول ہی نہیں ہوگا جہاں بات چیت کریں گے تو کیسے آپ بات چیت کریں؟ تو ایسی صورتحال میں جب دیکھیں آپ بھلے چاہے کہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور براہ راست عمران خان کا یا عوام ہے باقی سارا مائنس ہو جاتا ہے, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو خود پارٹی بھولی ہوئی ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو عمران خان سے کیوں ملنا ہے, یہ تو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گی. تو یہ کسی کے کہنے پر یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. لیکن کہنے پہ تو نہیں بنی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ ہم لوگ حکومت میں, ریاستی اداروں میں اور تحریک انصاف میں ایک ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی بڑی اہمیت ہے اور آپ ان سے لڑ کے سپیس نہیں لے سکتے. تو بالکل یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ سے. بٹ تحریک انصاف کی, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لیڈرشپ کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. ایک گروپ ایک ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, تو 4-5-6 گروپ ہیں, ہمیں بھی آپ ایک گروپ سمجھتے ہیں. تو اب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے حکومت نے اقدامات کرنے ہیں نا. کوئی پی ٹی آئی تو اقدامات نہیں کر سکتی, آپ تو اقدامات نہیں کر سکتے, ہم تو اقدامات نہیں کر سکتے. دس از فار دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے. اور میرے خیال کے اندر دا اونلی وے فارورڈ از کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیں اور بات چیت کا آغاز ان سے کریں. وہ کرنا چاہیں گے, حکومت کرنا چاہے گی, زبردست ہے, نہیں کرنا چاہتی تو نہیں ہے, پھر اب تو کیا ایسے ہی چلے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے بھی بس میں ہے کہ کچھ آفر کر سکے اور بات چیت کا ڈول ڈال سکے اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ سوری دوبارہ بولیے گا, کون آفر کر سکے؟ حکومت کے بھی بس میں ہے. دیکھیں حکومت میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے نا, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے آگے. اگر وہ کریں گے تو کریں گے. حکومت تاثر تو یہی دیتی ہے کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری دوسری پارٹنر ہیں وہ نہیں مان رہے. بٹ دیر از گورنمنٹ کا امپریشن ہے, بٹ دین obviously this is up to them. لیکن اب جو یہ دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے, ابھی 27 سپٹمبر جو ہے وہ دور ہے, ظاہر ہے بہت ٹائم ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں 27 سپٹمبر کا انتظار کیا جائے گا کہ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دا مومنٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کوئی بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے یا وہ چیزیں ان چیزوں کو کوئی اہمیت بھی دے رہی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ بھی بات چیت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. جب جانا چاہیں گے تو وی ول نو, ایویڈنس مل جائے گی نا, کوئی ریلیف ملے گا, وہ بات چیت ہوگی, کچھ چیزیں ہوگی تبھی ہوگا نا, ورنہ تو نہیں ہوگا.
اچھا اب ذرا اس یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور 28ویں ترمیم کی بات جو ہے وہ بھی بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اب ایڈ اپ ہو گئی ہیں۔ یہ جو نئے صوبوں کی بات چل پڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے وہ نئے صوبوں کے قیام میں ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ڈیولوشن کا پرابلم تو بڑا سیریس ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیولوشن کا پرابلم ہے اور ایک آئیڈینٹی کا پرابلم۔ اب آپ کا یہ جو نیو پروونسز کا جو ٹاپک ہے وہ ان 2 ایشوز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولوشن ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی بھی پرزرو کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3 پرپوزلز ہیں جن پہ زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نئے صوبے بنا دیں، ایک ہے کہ ڈویژنل سیٹ اپس جو ہیں ان کو ہم تگڑا کریں، اور تیسری پرپوزل یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ آئیں ہی اس کے ساتھ تحفظ دیتے ہوئے۔ ان تینوں کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی بھی پرزرو کر سکیں اور ڈیولوشن بھی کر سکیں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں اگر بلدیاتی نظام جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے اور اس کو اس کی اصل روح کے مطابق جو ہے وہ نافذ کیا جائے؟ پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ سب سے مؤثر نظام تھا۔ ظاہر ہے اس میں اگر بہتری کی گنجائش ہے تو کر لی جائے تو وہ ایک زیادہ بہتر صورتحال ہوگی اس حوالے سے۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے بننے ہیں تو اس میں سیاسی اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کرنا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیے سیاسی جو ایک اوپینین میکنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ مشرف صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا سرٹنلی وہ بہت بڑی ریفارم تھی، اور ایک ہی سیریس کوشش ہوئی پاکستان میں ڈیولوشن کی، وہ وہی نظام تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ جو ہی الیکشنز ہوئے صوبوں نے اس نظام کو ناکام بنا دیا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ صوبائی سیٹ اپ میں وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں چل سکتا، لہٰذا یہ بحث جس طرح میں نے اسے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایک حتمی رائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹ دس ڈبیٹ کنٹینیو فار اے وائل اینڈ وی ول سی کیا کرنا ہے۔ اچھا اب میں ذرا دوبارہ پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ کی سوچ ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور پھر معاملات آگے جو ہیں وہ چلنے چاہیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر کچھ معاملات کو درست کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بحیثیت ایک سیاسی قوت زندہ رہنا آسان ہے؟ اس سیاسی قوتوں کے طور پر زندہ رہ ہی نہیں سکتے نا، آپ اداروں کے ساتھ لڑ کے کیسے جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب اداروں کا بھی پرابلم ہے کہ وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر لڑائی کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا اس لڑائی میں؟ اس میں تو ایک کی چونچ اور ایک کی دم والا معاملہ ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں، یا بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھنا نا، آپ کو سپیس چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ مجھے سپیس نہیں دیں گے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہاں پہ بھی وہی ہوگا جو بلوچستان میں ہوا، جو کے پی میں ہوا، ہماری سپیس جو ہے وہ بندوق والے لے جائیں گے، اور پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ یہی تو پرابلم ہے، تو ایک ایوولوشن ہے، اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں پولیٹیکل سائنس میں۔ تو آپ جو پولیٹیکل فورسز ہوتے ہیں ان کو زیرو نہیں کرتے، اگر آپ ان کو زیرو کریں گے اس کا انجام برا ہوگا۔ And unfortunately this is not ہمارے جو گورنمنٹس ہے وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔